बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम इहक़ाक़ हक़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। अलहासिल, पंडित साहिब का ये एतराज़ हिकमत अल्लाह से नावाकफ़ियत की बिना पर था। उन्हें नज़्म आलम में क़ानून इलाही पर नज़र गैर डालकर समझना था कि दुनिया भी उसी खालिक की बनाई हुई है जिससे हम निजात की तवक्का करते हैं। यहाँ उसने अपने बंदों को जो कुव्वा और उन कुव्वा के लिए जो सरो सामान अता फ़रमाए और उनकी मज़हब के ज़रिए से इजाज़त दी, उन पर एतराज़ करना हिकमत इलाही के मुकाबिल गुस्ताखाना लबकुशाई है। फिर यहाँ की और जन्नत की नेमतों में ज़मीन व आसमान से ज़्यादा का फ़र्क है। इश्तराक अस्मी यानी नाम के एक होने से अफ़ाल व ख़वास, तबीयत व मिजाज, अहवाल व सिफ़ात का एक होना लाजिम नहीं आता। ये ऊपर बताया जा चुका है कि यहाँ औरतों में गंदगी भी है, निजासत व कसाफ़त भी, बदमिजाजी, तुंदखोई, बदखसलती भी, मगर जन्नत में ये कोई चीज़ ना होगी। वो हर किस्म के मैल कुचैल, गंदगी की कसाफ़त से पाक साफ़ होंगी। बेहतरीन खसाइल, आला शुमाइल, पाक व साफ़ से मुतसिफ़ होंगी। अब मैं पंडित साहिब को जन्नत का मुख्तसर तज़किरा भी सुना दूँ ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि जन्नत में क्या क्या नेमतें हैं और दुनिया की नेमतें भी जो अल्लाह ताला की अता हैं। इंसान उनके शुक्र से ओहदा बरा नहीं हो सकता। ये दूसरी बात है कि नाशुक्रा आदमी ना सिपासी करे और इस मनम करीम की नेमतें पाकर नाशुक्री ही के कलमात ज़ुबान पर लाए, मगर वो दुनिया के शाइस्ता तबके में जलील समझा जाएगा और कमीना ख्याल किया जाएगा। बहिश्त की नेमतें दुनियावी नेमतों से कहीं बालातर हैं। जन्नत का बयान। हकीकत अल-अमर ये है कि जन्नत की तारीफ़ अल्फाज में मुमकिन नहीं है। तकरीब जहन के लिए तमसीलात के साथ उसका पता दिया जाता है, वरना जन्नत की नेमतें इतनी बरतर और आला हैं कि ना बयान का खाता उनकी गुंजाइश रखता है, ना तायर फ़िक्र ही को उन तक रसाई हो सकती है। बुखारी व मुस्लिम की सही हदीस में हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की नेमतों के हक़ में इरशाद फरमाया, वो नेमतें और वहाँ के दिल कुशा मनाजिर ऐसे हैं कि किसी आँख को ऐसा देखना ही नसीब न हुआ, ना किसी कान ने ऐसे औसाफ सुने, ना किसी दिल पर ख़तरा गुज़रा। यानी जन्नती नेमतों का सही अंदाज़ा इंसान उस वक़्त कर सकता है जबकि उनको या उनसे मिलती जुलती किसी चीज़ को उसकी आँख ने देखा हो और जिसके शुबा व मिसाल की रुयत से कोई आँख आशना ही नहीं और जिसके औसाफ व कमालात कमा हुक्का गोश शुनवाने सुने ही नहीं और जिसके महासिन व खूबियाँ कभी कल में गुज़री ही नहीं। उसकी अज़मत शान अंदाज़े से बालातर है। अब ना दुनिया के सलातीन का दिमाग उन नेमतों तक रसाई कर सकता है, ना फ़िलासफ़े का वहम व ख़याल। पंडित जी बेचारे तो किस गिनती व शुमार में हैं, उनकी रसाई ही कहाँ तक। हिंदुस्तान में पैदा हुई यहाँ के दरियाओं पहाड़ों के मनाजिर आँखों से देखे, वो किस हिम्मत पर खुदावंद आलम की ऐसी जलील और नफीस नेमतों का अंदाज़ा कर सकें। यही मज़मून जो इस हदीस शरीफ में था कुरान पाक में भी इरशाद हुआ, बल्कि ये हदीस करीम इस आयत की तफसीर है। कोई नफ्स नहीं जानता जो आँख की ठंडक उनके लिए मख्फी रखी गई है। तो अब जो लिखा जाएगा वो जहन की तकरीब होगी जिससे जन्नत की शान व रिफ़त मकान की तरफ उसको पहुंचाया जाएगा और उसमें से भी अकल कलील होगा जो एक नमूने के तौर पर यहाँ ज़िक्र किया जाएगा। वो तमाम तफसीलात जो कुरान पाक व अहादीस करीमा में वारिद हैं इस जगह जमा नहीं की जा सकती। इसलिए इस मुख्तसर बयान से इस आलम की नेमतों का जिस कदर हो सके अंदाज़ा कीजिए। बहिश्त में अहले जन्नत का शानदार दाखिला। अहले जन्नत अपने अमलों के एतबार से अपने मदारिज व मरातिब में मुतफावत व मुतफाजिल होंगे और हर एक का दाखिला उनके रुतबा व शान के लायक होगा। सबसे अदना मर्तबा उनका है जो कुफ्र व शिर्क से बचे रहे और उसके अलावा उन्होंने ज़हद व रियाज़त से कोई आला मर्तबा हासिल नहीं किया। उनका दाखिला किस तरह होगा ये जानने के बाद अरबाब अकल समझ सकेंगे कि उनसे आली मर्तबत लोगों की क्या शान होगी। इसलिए मैं आम मोमिनीन यानी अदना अहले जन्नत के दाखिले का तज़किरा करता हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है, तर्जुमा, और जो अपने रब से डरते थे उनकी सवारियाँ ग्रोह ग्रोह जन्नत की तरफ चलाए जाएंगी, यहाँ तक कि जब वहाँ पहुँचेंगे और उसके दरवाज़े खुले हुए होंगे
اور اس کے داروغہ سے کہیں گے سلام تم پر خوب رہے، تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے، اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا، اس زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں، تو کیا ہی اچھا ثواب عمل کرنے والوں کا۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے آس پاس حلقہ کیے، اپنے رب کی تعریف کو ساتھ اس کی تسبیح کرتے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اہل جنت کے شاندار داخلہ بہشت کا تذکرہ ہے کہ وہ مراکب نفیسہ پر سوار ہو کر جنت کی طرف لائے جائیں گے۔ یہ ادنا جنتیوں کا بیان ہے، ان سے اعلیٰ طبقہ وہ ہے جن کے لیے قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ کہ پرہیزگاروں کے لیے جنت قریب کی جائے گی۔ عام مومنین کے لیے سواریاں ہوں گی جن پر سوار ہو کر عزت و احترام کے ساتھ روانہ ہوں گے، اور سواریاں ان کی قبروں پر حاضر ہوں گی، ان کے سامنے نور ہوں گے۔ یہ حسب توافت درجات و صلاح احوال، لیکن جو ان سے بلند درجہ کے لوگ ہیں جنہیں متوسط طبقہ کہنا چاہیے، ان کے لیے جنت استقبال کرے گی، جس کا بیان آیا کریمہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ میں ہے۔ اور ان میں سے جو اعلیٰ طبقہ ہے اس کی کرامت و منزلت تو انسان کی زبان سے کیا ادا ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک میں ان کی تکریم کا بیان یہ فرمایا گیا جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر۔ خلاصہ یہ کہ تمام مومنین نورانی مشعلوں کے ساتھ جو شمس و قمر کی طرح تابع ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے، مقدس ملائکہ کی خدمت میں اس شوق و شان کے ساتھ روانہ ہوں گے کہ سلاطین عالم نے اس کا شمع بھی کبھی عالم خواب میں نہ دیکھا ہوگا۔ اہل محشر اولین و آخرین سب کی نگاہیں ان کی طرف اٹھی ہوں گی، اور وہ خدا کے ان مورد رحمت بندہ کے اعزاز و تشریف اور تکریم و احترام کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ دارالکرامت کی طرف کس فرح و طرب، کس بہجت و سرور، کس خرمی و شادمانی کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ اہل جنت کی سواریاں ایک درخت کے پاس لائی جائیں گی جس کے نیچے 2 چشمے جاری ہیں۔ ایک چشمے میں یہ غسل کریں گے جس سے ان کا ظاہر پاکیزہ اور نورانی ہو جائے گا، اور دوسرے چشمے سے پئیں گے جس سے ان کا باطن مطہر و منور ہوگا۔ جنت کے دروازوں پر استقبال کے لیے ملائکہ منتظر ہوں گے، اور داخلے کے وقت وہ انہیں عرض سلام کے بعد بشارتیں دیں گے اور یہ کہیں گے السلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ اس میں میزبانوں کی طرف سے سلام کے ساتھ اکرام ہے، مبارکباد ہے، طیب و طہارت کے ساتھ اشعار ہے کہ جنت ہر گرد و کدورت سے پاک ہے، وہ طیبین و طاہرین پاک ستھرے بندوں کا مقام ہے، پاکوں کے سوا کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فادخلوہا کہہ کر بلایا جاتا ہے آؤ آؤ، اور یہ بلانا کسی اور بلانے والے نے بلایا ہو یا کسی میزبان نے کتنے ہی ارمانوں کے ساتھ میزبانی کی ہو، آئیے آئیے تشریف لائیے، کرم فرمائیے، تو وہ کہہ سکتا تھا، مگر بادشاہ ہوتا یا شہنشاہ اس کی مقدرت و امکان میں نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے دعوت دیتا، اور وہ دعوت کے آخر ہونے اور لذائذ ضیافت کے ختم ہو جانے اور تعظیم و اکرام کے ناپائیدار و بے بقا ہونے کے خطرے سے اپنے مکرم سے مکرم مہمان اور پیارے سے پیارے محبوب کو بھی مطمئن کر سکتا۔ نعمتوں کی بے مثالی کے ساتھ ان کا دوام اور خطرہ زوال سے ایمنی کا مزردہ اسی دارالسرور اور اسی دارالخلد کے میزبان استقبال کندے سناتے ہیں۔ ادخلوہا خالدین۔ اللہ کے پاک بندے ملائکہ اپنی نورانی جماعتوں کے ساتھ تعلیم و احترام کے لیے آگے بڑھ کر پیشوائی کرتے ہیں اور اپنے معزز مہمانوں سے کہتے ہیں آئیے آئیے، یہاں زوال نعمت کا خطرہ نہیں، یہاں کے نفائس نام اور کرائم طیبات اور تمہارا عیش و سرور دائمی ہے، آؤ آؤ ہمیشہ رہنے آؤ، یہ نعمت چھینی نہ جائے گی، یہ دولت بے وفائی نہ کرے گی، یہ رب کریم کی طرف سے عطا ہے، اور کریم کی دہش کی کیا انتہا۔ اس مبارکباد و تہنیت میں، اس تکریم و تحیت میں بشارت کبریٰ ہے، مزردہ روح افزا ہے، ارمانوں مچل جاؤ، تمناؤں بکھر جاؤ، تمہاری حسرتیں پوری کیے جانے اور ان سے اور زیادہ کرم و نوال کا وقت آیا، تمام نعمتوں سے پیارا، سب دولتوں سے اعلیٰ محبوب کا مشاہدہ، جمال و لذت وصال تمہارے لیے دائمی ہے۔ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں دید محبوب کے درجات مبارک ہوں تمہیں، جلوہ یار کے لذات مبارک ہوں تمہیں۔
یہ تحیت تو عوام مومنین کے لیے ہے، خواص کی تشریف اور ہے، اس کا مقام اس سے بہت بالا ہے۔ وہاں بساطت ملائکہ کے حجاب بھی اٹھا دیے گئے، محبوب کی طرف سے بے واسطہ سلام پہنچ رہا ہے۔ سلام قولا من رب رحیم۔ تحیت و تکریم کے جواب میں اہل جنت حمد و ثنا کے ساتھ زبان کھولیں گے اور عرض کریں گے، اس کی زیر زبر نہیں ہے تو میں اس لیے اس کو نہیں پڑھ رہا، جمیع محمد اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں زمین جنت کا مالک کر کے اس میں تصرف عام عطا فرمایا کہ ہم جہاں چاہیں رہیں اور اس کی وسعت میں جس محل کو چاہیں اپنی منزل و قرارگاہ بنائیں۔ اس میں ضمنی طور پر جنت کی وسعت کا بھی اظہار ہے کہ ایک ملک کا ملک جہاں کا جہاں ان کے ملک میں دیا گیا اور اس وسیع دارالنعام پر انہیں قبضہ و اختیار کامل عطا فرمایا گیا، تو فرما برداروں کا کیا اچھا اجر ہے۔ کیا مزے کا وقت ہے کہ جنت کے دروازوں پر اہل جنت کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، ملائکہ انہیں دخول جنت اور وصال محبوب کے مزردے سنا رہے ہیں، وہ اپنے رب کی حمد و ثنا اور شکر نعمت و احسان میں خطبے عرض کر رہے ہیں۔ یہ تو اہل جنت کے داخلے کا مختصر سا نقشہ تھا جو پنڈت جی کے خواب و خیال میں بھی نہ گزرا ہوگا اور ان کے طائر وہم و ادراک کو بھی یہاں تک رسائی میسر نہ آئی ہوگی۔ کس طرح کی میزبانی ہے، کیسے اکرام ہے، پھر ان مہمانوں کے کیا آداب ہیں، شکر نعمت اور حمد الہی میں مصروف و مشغول ہیں۔ آپ بھی اپنی موہوم نجات مکتی کو یاد کیجیے اور وہ مکتی جسے آپ جیل خانہ سمجھتے ہیں، وہاں کے داخلے کا کچھ احوال سنائیے، کہیے کچھ خبر ہے اسی پر جنت کے مقابلے میں مکتی کا نام لیتے تھے، ابھی تو داخلہ ہی کا تذکرہ سنایا ہے، آئندہ بہشتی مقامات اور وہاں کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا تو کس قدر ہوش پراں اور عقل حیران ہوگی۔ آؤ ہم تمہیں بھی اس جنت سے محروم رکھنا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دو، سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاؤ، پھر یہ نعمتیں تمہارے لیے بھی ہیں، خدا نصیب کرے، آمین۔ جنت کی وسعت۔ پنڈت جی اور ان کے معتقدین وید کے مکتی خانہ کی وسعت یاد کر لیں، جہاں روحوں کے بکثرت پہنچ جانے سے انہیں بھیڑ بھاڑ کا اندیشہ ہے، جیسا کہ ان کی عبارات منقولہ بالا سے ثابت ہے۔ اس کے بعد جنتوں کی وسعت پر نظر ڈالیں، دنیا میں کوئی پیمانہ نہیں جس سے جنت کی وسعت کا حساب کیا جا سکے۔ قرآن پاک نے سامعین کے ذہن نشین کرنے کے لیے اس طرح ارشاد فرمایا، جنت عرضہا السماوات والارض، اور جنت جس کے عرض میں سماوات و عرض آ جائیں، مراد یہ ہے کہ دنیا میں کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہے جس سے جنت کی وسعت کی پیمائش ہو سکے، اور انسان نہ جانی ہوئی چیز سے کسی شے کا اندازہ لگا نہیں سکتا، اس لیے کوئی دیکھی ہوئی چیز سامنے لائی جائے تاکہ وہ کچھ تو اندازہ لگائے۔ اسی لیے بتایا کہ جنت کے طول کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ عرض کا یہ حال ہے کہ اگر تمام آسمانوں اور زمینوں کے طبقات برابر ملا کر پھیلا دیے جائیں اور ان کو ایک طبق بنا دیا جائے، اس کو جنت کی چوڑائی سمجھو۔ ایسا ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے، اس کی وسعت کا یہ عالم کہ سوار اس کے نیچے 100 برس چلے اور قطع نہ کر سکے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں مومن کے لیے ایک موتی کا خیمہ ہوگا جو اندر سے خالی ہوگا، اس کا عرض اور ایک روایت میں طول 60 میل ہوگا، بخاری و مسلم۔ حضرت عباس بن صامت رضی اللہ عنہ سے ترمذی شریف میں ایک حدیث مروی ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین میں۔ آریوں سے کہو یہ ہے دارالجزا اور یہ ہے اس کی وسعت، آپ کے مکتی خانہ کتنا تنگ نہیں جہاں پنڈت دیانند کو بھیڑ بھاڑ کا اندیشہ لگا ہوا ہے۔ جنت کی فضا۔ جنت بائیں وسعت و فسعت کوئی لک و دک میدان یا خشک بیابان نہیں ہے، بلکہ اس کی عجیب و غریب فضا نہایت طرب انگیز اور دلربا ہے۔ اس کے فرت افزا مناظر اپنی نزہت و نظارت سے اللہ تعالیٰ کی شان رحمت و کرم کا اظہار کرتی ہیں۔ جنت کے معنی ہی بستان ہیں اور اس کے سرسبز و شاداب چمنستان اور خوش منظر جو بارائیں دلاویز چشمے اور نہریں قدرت الہی کا اظہار ہیں۔ سورہ محمد۔ عنایت کریمہ میں ذکر ہے کہ جنت میں ایسے صاف اور لطیف اور پاکیزہ پانی کی نہریں ہیں جو فاسد نہیں ہوتا اور جس کا رنگ و بو اور مزہ اپنے حال سے نہیں بدلتا۔ دنیا کا پانی گل سڑ جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، اس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے، مگر جنتی نہروں کا لطیف پانی
ان عیوب سے پاک ہے۔ اس کے علاوہ دودھ کی نہریں ہیں۔ دنیا کا دودھ دیر تک رکھنے سے خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، بھس جاتا ہے، بد مزہ اور بد ذائقہ ہو جاتا ہے، اس میں ترشی اور تلخی آ جاتی ہے، مگر جنتی نہروں کا نفیس دودھ نہ پھٹتا ہے، نہ سڑتا ہے، نہ ان کے مزے میں فرق آتا ہے۔ دودھ اللہ تعالیٰ کی بہت نفیس نعمت ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد وہ پہلی غذا جس سے انسان تربیت پاتا ہے دودھ ہے۔ ہندو تو مخصوص طور پر دودھ کے لالچ میں اس پر جانیں قربان کر ڈالتے ہیں، گو شالوں پر لاکھوں روپیہ خود بھی خرچ کرتے ہیں اور گو رکشا کے لیے جا بجا اسٹیشنوں، سراؤں، کچہریوں میں بھیک مانگتے پھرتے ہیں، پھر بھی دودھ کن مصیبتوں کے ساتھ بہم پہنچتا ہے۔ دودھ کے جانور پالتے ہیں، ان کے لیے مکان بناتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے آدمی نوکر رکھتے ہیں۔ وہ مکان جس میں دودھ کے جانور پالے جاتے ہیں ان جانوروں کے بول و براز سے گندے اور نجس رہتے ہیں۔ تعفن اور بدبو دور تک جانے والوں کے دماغ پریشان کرتی ہے۔ یہ سب مصیبتیں، کلفتیں، زحمتیں دودھ کی خاطر اٹھائی جاتی ہیں جو کریم کارساز اس عالم میں حیوانات کے تھنوں سے دودھ عطا فرماتا ہے۔ اس نے جنت میں دودھ کی نہریں جاری فرما دی ہیں، نہایت پاک صاف ہے، بگڑے اور خراب ہونے کا خطرے سے ایمن ہے۔ گندگی و عفونت کا تو اس پاک مکان میں نام و نشان ہی نہیں۔ پھر افراد یہ کہ دودھ کے چشمے جاری ہیں، دودھ کے دریا موجے مار رہے ہیں، یہ دریا ہمیشہ جاری رہتے ہیں، مگر یہاں کا دودھ باسی نہیں ہوتا، اس کی تازگی اور لذت میں کمی نہیں آتی۔ دنیا کے دودھ کو ذائقہ اور لذت میں اس سے کیا نسبت؟ اسم و صورت کا اشتراک ہے اور حقیقت و لیاقت بیان میں نہیں آ سکتی۔ اس کے سوا جنت میں شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت خالصہ ہیں۔ نہ وہ شراب دنیا کی طرح ترش یا تلخ یا کسیلی، نہ اس کے پینے سے عقل میں فطور آئے، نہ سر میں درد ہو، نہ خمار لائے، بلکہ وہ خالص لذت ہی لذت ہے اور پاک و طاہر۔ شراب دنیا میں جتنی آفتیں ہیں سب سے بری، اس کے ماورا جنت میں شہد کی نہریں ہیں جو دنیا کے شہد کی طرح مکھیوں سے حاصل نہیں کیا جاتا۔ دنیا کا شہد مکھیوں کی قے ہے، اس میں مکھیاں مر جاتی ہیں، موم ملا ہوتا ہے، موم کی بو اس میں بس جاتی ہے اور کن مصیبتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جنت کا شہد ان تمام نقائص سے خالی، نہایت شاف و شفاف، لطیف و نظیف اور اس قدر وافر کے نہریں جاری ہیں جہاں چاہیے اور جس قدر چاہیے، بے روک ٹوک موجود۔ امام ترمذی نے حکیم ابن معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں پانی کا سمندر، شہد کا سمندر، دودھ کا سمندر، شراب کا سمندر ہے۔ ان سمندروں سے نہریں نکلی ہیں اور جنت میں تمام انواع و اقسام کے پھل ہیں۔ مشروبات کے بعد پھلوں کے ذکر کرنے میں اشارہ ہے کہ یہ پھل لذت کے لیے ہیں اور نہ حاجت اور بھوک کے لیے۔ شہد و شراب اور فواکہ و ثمرات کے ناموں سے تیرا دماغ نافہم یہ خیال کرتے ہیں کہ پس جنت میں بھی یہی دنیاوی نعمتیں ہیں۔ چنانچہ پنڈت دیانند نے بھی کہا ہے، ان کے خیال نے یہاں تک رسائی نہ کی کہ اسمی و صوری مشارکت حقیقت و اوصاف کی مشارکت کو مستلزم نہیں، اور دنیا کے شہد و شراب، ثمرات، فواکہ جنتی نعمتوں سے کوئی بھی نسبت نہیں رکھتے۔ اوپر کے بیان میں ان کے امتیاز و خصوصیتیں ظاہر ہو چکی ہیں، جن میں نظر کر کے عاقل یقین اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ دنیا کی چیزوں کو جنتی نعمتوں سے کیا نسبت ہے۔ جنت کے اشجار و ثمار دائم و سدا بہار ہیں، ان کو انقطاع و فنا نہیں۔ ترجمہ، وہاں کے پھل ہمیشہ رہنے والے، یہاں تمام دنیا کو بھی یہ بقا میسر نہیں۔ جنت میں باغ ہیں، چشمے ہیں۔ ترجمہ، نیک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں، اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے۔ جنتی عمارت میں ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک چاندی کی، اور اینٹوں کو پیوند کرنے والا مسالہ نہایت خوشبودار مشک ازفروہاں کے سنگریزے جو وہاں کی زمین میں بچھے ہیں، جواہرات ہیں، موتی، یاقوت وغیرہ، وہاں کی گرد زعفران ہے۔ ترمذی، جنتی درختوں کی شاخیں سونے کی ہیں۔ ترمذی، جنتیوں کے لیے بہشتی سیرگاہوں میں جا بجا منبر رکھے ہوئے ہیں، نور کے منبر، موتی کے منبر، یاقوت کے منبر، زبرجد کے منبر، سونے کے منبر، چاندی کے منبر، مشک و کافور کے بلند مقام بنے ہوئے ہیں۔ ترمذی، ابن ماجہ، جا بجا موتی، زبرجد، یاقوت کے خیمے اور کبے ہیں۔ حوروں کے اجتماع کا ایک مقام ہے جہاں وہ بلند آوازوں سے پکارتی ہیں، وہ شیریں اور دلکش آوازیں جو کبھی مخلوق نے نہیں سنی، کہتی ہیں ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہمیں خالق و فنا نہیں، ہم وہ صاحب نعمت ہیں کہ کبھی محتاج نہ ہوں، ہم راضی رہنے والی ہیں کہ کبھی ناراض نہ ہوں، اسے مبارکباد جو ہمارے لیے ہے اور جس کے لیے ہم ہیں۔
یہ جنت کی فضا ہے جہاں یہ مناظر ہوں، یہ ساز و سامان ہوں، وہاں ارواح کے سرور انبساط کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔